बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, दुनिया में बहुत सारे करियर्स मौजूद हैं और बहुत अच्छे अच्छे करियर्स भी मौजूद हैं। और उन अच्छे करियर्स के अंदर जो फोर्सेस से रिलेटेड करियर्स हैं उन्हें भी एक ख़ास अहमियत हासिल है। ये माजी कदीम में भी यही था, आज भी ये है और मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा। लिहाजा आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टेक्निकल कैडेट कोर्स, यानी वो करियर कि जिसके अंदर आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर भी बनते हैं और उसके साथ साथ आपको मिलिट्री के रैंक्स भी लगते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो इसको बड़ी तवज्जो और ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है कि इसकी सिलेक्शन कैसे होती है। इसमें कुछ बातें तो वो हैं कि जो टेक्निकल बातें छोटी मतलब चंद पॉइंट्स में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपको अच्छी तरह समझनी है ताकि आप सिलेक्शन प्रोसेस को कामयाबी से मुकम्मल कर सकें। सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी पे अगर बात करें तो तमाम पाकिस्तानी शहरी इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोग वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से बॉयज़ करेंगे, लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। और तीसरी चीज़ ये कि इसमें अनमैरिड होना चाहिए। चौथी बात इसमें यह है कि आपका कद जो है 5 फुट 4 इंच तक होना चाहिए और आपका वजन जो है इसी कद के मुताबिक होना चाहिए। आपका जो बॉडी मैस बनता है उसके मुताबिक आपका वजन होना चाहिए। और इसके अलावा यह है कि आपकी उम्र जो है वो 17 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए। स्पेसिफिकली आपको इस बात को समझना है कि 1 सितंबर 2025 को आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये बात आपको खुद समझनी है और आज भी आप हिसाब कर सकते हैं कि 1 सितंबर 2025 को आपकी एग्जैक्ट कितनी उम्र होगी, तो वो आप कर लीजिए। उसके मुताबिक फिर आप एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कीजिए। अब आइए हम बात करते हैं एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। आपका मैट्रिक साइंस के साथ 60% मार्क्स होने चाहिए और इंटरमीडिएट यानी FSC प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या ICS विद फिजिक्स होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होना चाहिए कि FSC के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके सब्जेक्ट होने चाहिए या फिर मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन FSC के अंदर कम से कम मार्क्स जो है वो 65% हैं जो एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अप्लाई करने के काबिल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिलेक्शन की बुनियाद ये हो जाएगी, वो तो अलग से एक मेरिट बनेगा, सिलेक्शन होगी, आपका टेस्ट होगा, बाकी इंटरव्यू, बाकी चीजें होंगी जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो लिहाजा आपको इसके मुताबिक चीज को समझना है। वो स्टूडेंट कि जो O लेवल या A लेवल करने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट में भी इसी चीज को देखा जाएगा कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट O लेवल का साइंस का बने और 60% से मार्क्स ज्यादा हो और A लेवल का सर्टिफिकेट प्री इंजीनियरिंग का या ICS विद फिजिक्स का बने, यानी उसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स क्लियरली मेंशन हो कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हों और आपका इक्विवेलेंस बने। कम से कम 65% से ज्यादा आपके मार्क्स बन जाने चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं। एक दूसरी बात जो आपको समझने की है वो ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स के जो इस वक्त सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं या A2 में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से एक होप सर्टिफिकेट देना होगा और उसमें ये लिखा होगा कि ये बच्चा जो है वो बहुत अच्छा बच्चा है हमारे कॉलेज का और 65% से ज्यादा स्कोर कर लेगा, तो लिहाजा आप कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि जो वो स्टूडेंट जिन्होंने DAE किया हो, डिप्लोमा किया हो, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको क्लियरली इन बातों को अच्छी तरह समझ के फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। मेरे अजीजों, इस साल टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 फरवरी 2025 से 12 मार्च 2025 तक है और उसके बाद जो इनिशियल टेस्ट होता है, इनिशियल सिलेक्शन होती है, वो 17 मार्च 2025 से लेके 21 अप्रैल 2025 तक होगी और इसी के मुताबिक आपको अपना तमाम स्केड्यूल सेट करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस को आखिरी दिन पे नहीं रखना, उससे 2, 3, 4 दिन पहले खत्म करना है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इनिशियल सिलेक्शन क्या होती है। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पहली चीज इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक टेस्ट होता है, यानी इसके अंदर 2 पार्ट हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इन 2 पार्ट के अंदर जो तो एकेडमिक है वो तो सीधा सीधा है कि आपको फिजिक्स, मैथ,
کیمسٹری یا کمپیوٹر میں سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے لیے آپ کے کانسیپٹس بہت اچھے ہونے چاہیے، آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہونی چاہیے. جیسے آپ ای کیٹ کے لیے، نسٹ میں ایڈمیشن کے لیے، جی کی ایڈمیشن کے لیے، پیاس ایڈمیشن، این ای ڈی ایڈمیشن وغیرہ کے لیے آپ اپنی تیاری کرتے ہیں، ویسی ہی تیاری آپ کو کرنی ہے، لیکن کانسیپٹس کے ساتھ کہ آپ کو کسی بھی طرح کا کوسچن آئے گا اور آپ کو وہاں پہ اچھے طریقے سے سمجھ کے اس کو رسپانس کرنا ہے. دوسری چیز ہے انٹیلیجنس. انٹیلیجنس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے سامنے کوئی ایک انالیسس آ سکتا ہے، کوئی ایک سچویشن آ سکتی ہے، کوئی ایک پکچر بنا کے کوئی ایک امیج دیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے. انٹیلیجنس ٹیسٹ کے کوسچنز کو اچھے طریقے سے سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے آرام سے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں. یعنی آپ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر پہ جب آپ جاتے ہیں تو اپنے مائنڈ کے اوپر پریشر لے کے نہ جائیں، بڑے ریلیکس جائیں، اور وہاں جا کے آپ ٹیسٹ کے لیے وہاں پہنچیں، پانی پئیں، بیٹھیں اور ٹائم سے زیادہ 10-15 منٹ پہلے جائیں تاکہ آپ آرام سے تھوڑا سا سکون کر سکیں، اور اس کے بعد آپ پھر ٹیسٹ میں جائیں. جب آپ بھاگم بھاگ جاتے ہیں نا تو اس وقت آپ کا جو پوری ایموشنل سٹیٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ آرام سے پہلے جائیں، آرام سے بیٹھیں اور انجوائے کریں، وہاں پہ جا کے وہاں ٹیسٹ میں بیٹھ جائیں تو آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا. اور ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جب آپ ایگزام میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ دعا پڑھیں، اور دعا پڑھ کے آپ دعا کون سی پڑھنی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھ کے آپ اپنا کام شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کا اکیڈمک اور انٹیلیجنس ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا. دوسری چیز ہے یہاں پہ فزیکل ٹیسٹ کی. تو فزیکل ٹیسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ایک رننگ ہوتی ہے، دوسرا آپ کے پش اپ ہوتے ہیں، سٹ اپ ہوتے ہیں، چن اپ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو ایک جمپ کرنا ہوتا ہے. تو اس سارے کام کے اندر کیا ہے؟ اہم کام کیا ہے؟ اہم کام یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھی نارمل ایکسرسائز پہلے سے کی ہوئی ہو. اب یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ وہ بڑی باڈی بلڈنگ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام میں بہت اچھے، بھائی یہ سارے کام تو اچھے کر لیں گے، باقی کام کون کرے گا؟ ایک بیلنس چیز ہونی چاہیے، یعنی آپ کی باڈی بہت ایکٹیو، بہت فٹ ہونی چاہیے. اور جب آپ کو کوئی شخص ملے، آپ سلام لیں، آپ ملیں تو آپ ایک اچھے آفیسر نظر آنے چاہیے نا. آپ ایسے تو نہیں ہو کہ یہ باڈی بلڈر کہاں سے آ گیا، بلکہ آپ کو ایک آفیسر ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی لک جو ہے، آپ کی اپیرنس جو ہے، یہ میٹر کرے گی. تو لہٰذا اس چیز کو آپ ضرور سامنے رکھیے. اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ آپ کا انیشیل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. یہ بہت سمپل ہوتا ہے اور کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا، اور یہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. اب اس کے بعد آپ کا رزلٹ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا بھئی آپ انیشیل سلیکشن کے اندر پاس ہوئے یا نہیں ہوئے. آپ پاس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگلے فیز میں چلے گئے، آپ آئی ایس ایس بی کے لیے ریکمینڈ ہو گئے. اب آپ آئی ایس ایس بی میں جائیں گے. آئی ایس ایس بی میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے کہ ہماری پہلے سے الگ ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک جو ہے وہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں اور آپ کو اس کا امیج بھی دکھا رہے ہیں تاکہ یہ کہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور وہ آپ کو پوری طریقے سے گائیڈ کر دے گی. اور وہاں سے انشاءاللہ اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو پاس ہونے کے بعد پھر آپ کا سی ایم ایچ میں ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. یہ ذرا ڈیٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت ڈیٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے. جب آپ اس سے بھی پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک فائنل لسٹ بنتی جو جی ایچ کیو کو بھیج دی جاتی ہے، اور جی ایچ کیو پھر اپنے نمبر جتنا چاہیے ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ٹاپ سے سلیکشن کرتا ہے، اور کر کے تو وہ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو اناؤنس کر دیتا ہے. تو یہاں تک آپ کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اب مثلا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے سلیکٹ ہو گئے ہیں، اور یعنی میرے سے ابھی سے مبارکباد آپ لے لیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک بانڈ آپ نے دینا ہے. وہ بانڈ کیا ہے؟ وہ آپ کو آرمی جو ہے وہ ایک انجینئرنگ کی پوری ایجوکیشن دے رہی ہے، آپ کو ٹریننگ دے رہی ہے، آگے ڈائریکٹ آپ کو کمیشن بھی دے رہی ہے، یہ سارے کام کر رہی ہے، اور اس میں سٹائپنڈ بھی دے رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ انڈرٹیکنگ دیں ہمیں کہ 13 سال کم از کم آرمی کو سرو کیا جائے گا. تو پھر آپ 13 سال آرمی کے آفیسر کے طور پہ آپ سرو کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. اس کے بعد ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اس ریلیونٹ کالج میں پہنچ جاتے ہیں. مثلا آپ کو آگے جو میں ڈسپلن دکھاؤں گا، اس ڈسپلن میں سے آپ نے جو لیا ہوگا اس سے متعلقہ جو کالج ہوگا اس کالج میں آپ کو بھیج دیا جائے گا. آپ وہاں پہ جائیں گے، پڑھیں گے، رہیں گے. تو 4 سال کی آپ کی ایجوکیشن ہوگی، ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹریننگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے، لیکن مینلی آپ کی وہاں پہ ایک ایجوکیشن ہوتی ہے. تو آپ ڈگری مکمل کرتے ہیں. ڈگری مکمل کرنے کے بعد جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو 1 سال کے لیے پی ایم اے کاکور میں بھیج دیا جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ جا کے ملٹری اکیڈمی میں ملٹری کی ٹریننگ لیتے ہیں. تو 1 سال کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو آرمی میں کمیشن دے کے آپ وہاں پہ آرمی میں انڈکٹ کر دیا جاتا ہے.
انجینئرنگ کے وہ تمام پروگرام جو اس کے اندر آفر کیے جاتے ہیں وہ آپ کو سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں. یہ آپ کو چاہیے کہ پہلے سے آپ سلیکٹ کر لیں. اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کروائیں. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے مطابق آپ پھر اپنی سلیکشن کریں کہ یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. وہی چیز وہی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آپ کو اپنی سلیکشن کے اندر بھی بہت ہیلپ فل ہوگا اور آپ کو بہت سارے کاموں میں آسانیاں بھی فراہم کرے گا. اب آئیے آپ کو میں کچھ ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دوں. ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کو 3 اٹیسٹڈ فوٹوگراف چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو میٹرک اور انٹر کے سرٹیفکیٹس چاہیے. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کو اپنا CNIC چاہیے. نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کو جناب ڈومیسائل چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہ چاہیے. یہ آپ کو نادرا کے آفس سے مل جائے گا. ان تمام ڈاکومنٹس کی ایک کاپی تیار کریں گے اور تیار کر کے جب آپ اپلیکیشن کو پروسیس کریں گے تو اس کے بعد جب آپ سلیکشن سینٹر میں جائیں گے تو وہاں جا کے آپ اسے جمع کروا دیں گے. اپلیکیشن پروسیس بہت آسان ہے. پہلے کسی زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا. اب تو آپ نے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کرنا ہے. آپ کے سامنے ایک سائٹ دکھائی جا رہی ہے joinpakistan.gov.pk. آپ اس سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ اپلیکیشن فارم موجود ہے, اسے آپ اوپن کریں, سائن اپ کریں اور پھر اپنی ساری انفارمیشن پٹ کریں. اس کے بعد ساری چیزیں مکمل کر کے آپ اس کو سبمٹ کریں. سبمٹ کرنے کے بعد 4 یا 5 دن 6 دن کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں تو آپ کی جو ایگزامینیشن سلپ ہے وہ تیار ہوگی اور وہ سلپ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو پرنٹ کر لیں اور اسی سلپ کے اوپر آپ کا جو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر ہے وہ نام, ایڈریس, تمام چیزیں مینشن ہوں گی. دوسری چیز آپ کی ڈیٹ مینشن ہوگی. تیسری چیز آپ کا ٹائم مینشن ہوگا. تو جو ڈیٹ, ٹائم اور جگہ آپ کو بتائی جائے ایگزیکٹلی اسی کے اوپر آپ بالکل بر وقت پہنچیے اور یہ بر وقت آپ پہنچ کے وہاں پہ جا کے اس کام کو مکمل کیجیے. سلیکشن سینٹرز کی ایک لسٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو کہ کس شہر میں یہ موجود ہے اور یہ چیز آپ کے لیے بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. آن لائن جب آپ اپلائی کریں گے تو وہاں سے جو آپ ایگزام سلپ آپ لیں گے تو اسی ایگزام سلپ کے اوپر بہت واضح طور پہ سلیکشن سینٹر, ایڈریس, سب چیزیں لکھی ہوں گی تو اس کے مطابق آپ کو وہاں پہ پہنچنا ہے. تو یہ تھی جناب ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے حوالے سے کچھ تفصیلات کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی تاکہ آپ بہتر انداز سے اس کو تیاری کریں اور اچھے طریقے سے آپ اس کو اپلائی کر سکیں. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ فورسز میں آپ اپلائی کر رہے ہوں ایک بات کا خیال رکھیے کہ تمام فورسز دنیا بھر کے اندر وہ ایک خاص طرح کا کریکٹر چاہتی ہیں کہ ان کے اندر ایک فورسز کا ڈسپلن چاہیے, اس میں کچھ خاص طرح کے ایتھکس چاہیے, وہ آپ کے اندر ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچیور کو چاہتی ہیں. اچیور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی فورس دنیا کی یہ پسند نہیں کرتی کہ ہمارا آفیسر کسی ٹاسک پہ جائے اور وہ ناکام واپس آئے. تو اس لیے آپ کو اچیور ہونا چاہیے. لیکن اچیور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سولو فلائٹ کروں اور میں اکیلا اکیلے کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی. ٹیم کے ساتھ اچیومنٹ ہوتی ہے. ٹیم کو لے کے چلنا ہوتا ہے, ٹیم بنانی ہوتی ہے, پھر ٹیم کو لے کے بھی چلنا ہوتا ہے. تو یہ اچیومنٹ ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں. آپ اگر ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹس کے اندر کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی اور پھر میری طرف سے آپ کو مبارکباد کا پیغام ملے گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے.